बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इकरा के साथ मैं हूं आपका होस्ट शवाल अमीन। नाज़रीन और सामीन, ये प्रोग्राम आप अज़्म पाकिस्तान डॉट टीवी पर, EDU टीवी पर और समात फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पर। हमारे साथ सैयद मेहरुद्दीन अफजल साहब मौजूद हैं और हम सूरह बकरा की आयत नंबर 32 आज करेंगे और उसका मफहूम आज हमारे सामने सैयद मेहरुद्दीन अफजल साहब बयान करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि उन सब ने कहा, यानी फरिश्तों ने जिनका जिक्र हुआ, ए अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है। पूरे इल्म व हिकमत वाला तो तू ही है। आयत नंबर 32 में सूरह बकरा में ये इरशाद फरमाया गया है। सैयद मेहरुद्दीन अफजल साहब से बाकी का मफहूम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, हम आयत नंबर 32 पढ़ेंगे आज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये बताया ये जा रहा है जो उस वाक़ये के बारे में जो आलम बाला में पेश आया था, और आगाज उसका इस तरह से हुआ था कि फरिश्तों से अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो खलीफा का मतलब जाहिर है कि ये होता है कि उसके पास कुछ अख्तियारात हैं, लेकिन वो जाती नहीं है। उसके पास तसर्रुफ के लिए कोई चीज है, लेकिन वो उसकी मिल्कियत नहीं है। और वो वहां पे कुछ परफॉर्मेंस उसको देनी है, कुछ काम करना है, लेकिन वो काम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि जिसने उसको खलीफा बनाया है उसके मुताबिक करने। लेकिन बहरहाल ये अख्तियार के अंदर ताकत होती है, और जब दो एक ही जैसी पावर के लोग एक जगह पे हों, और दो क्या हजारों लाखों करोड़ों और आज अरबों की तादाद में हों, तो सारे ही खिलाफत करने के चक्कर में जब होंगे तो जमीन पर फसाद बर्पा होगा। तो एक तो ये सबब था जिसकी वजह से फरिश्तों ने कहा कि वहां खोरेजी होगी। दूसरा सबब जो था वो ये था कि जिन चीजों को ये इस्तेमाल करेगा, तसर्रुफ करेगा, उन चीजों के बारे में तो हमें कुछ इल्म नहीं है, कोई खास इल्म नहीं है। और इल्म न हो तो जहालत वो भी फसाद का सबब बनती है। तो यहाँ से इतनी इतनी बात हम कल पढ़ चुके थे। और इसके बाद ये अर्ज है फरिश्तों की, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के सामने पेश किया आदम को, और ये कहा कि इनको कुछ नाम बताओ, जैसे मैं आपको पढ़ता। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखा दिए। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से इंतजाम बिगड़ जाएगा, तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। गोया इल्म भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको आदम को दे दिया, जिसकी वजह से इस बात का इम्कान और कम हो गया कि वहां पे कोई फसाद होगा। तब फरिश्ते अर्ज करते हैं, और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत अंदाज है, और ये वो अंदाज है जो हमें अख्तियार करना चाहिए। कि जैसे ही बातचीत हुई, आप तसव्वुर करें, एक तरफ खुदा है, मालिक है कायनात का, और फरिश्ते उसके फर्माबरदार हैं। लेकिन वहां चूंकि वो फरिश्तों को अल्लाह ताला ने खुद ही इनवाइट किया था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। जब कोई ये करता है सवाल कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो उसका मतलब आपसे आप ये होता है कि तुम अपनी राय दो। उन्होंने अपनी राय दे दी। जब उन्होंने अपनी राय दे दी तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मैं जो कुछ जानता हूँ
وہ تم نہیں جانتے، اور پھر اس کو جو کچھ ان کو بتانا چاہیے تھا وہ بتا دیا۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت اور پیارا انداز ہے، فرما برداری کا انداز ہے کہ پاک ہے آپ کی ذات، باقی ہم تو غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری تو سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے، ہم نے اگر کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے تو وہ سراسر غلط ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نقص سے پاک صرف آپ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ یہ احساس اور یہ اظہار جو فرشتوں نے کیا تھا، یہ اگر ہم بھی کریں بطور انسان، ہم اس بات کو مان لیں کہ نقص سے پاک، خرابی سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم کو جو ہماری انا ہوتی ہے نا بعض اوقات غلطی نہ تسلیم کرنے کے لیے، تو وہ انا ہماری ختم ہو جائے گی یا کم تو ہو جائے گی، اس کے اثرات کم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ غلطی ہوئی ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی غلطی نہیں ہو سکتی، باقی سب سے ہو سکتی۔ اسی طرح سے ہم جو دوسروں کی غلطیوں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اگر یہ جملہ ہم بالکل اس پہ یقین سے اس بات کو کہیں کہ سبحانک لا علم لنا، پاک تو صرف آپ کی ذات ہے، باقی عام انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا عالم دین ہو، کتنا ہی بڑا پولیٹیشین ہو، کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ ہو۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اپنی تاریخ دیکھیں انسانی، ہر سائنٹسٹ، ایک سائنٹسٹ دوسرے سائنٹسٹ کے بعد اس کی غلطیاں نکال رہا ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ ایک ترتیب سے آپ چلے آئے، پرانے سے پرانا جو سائنٹسٹ اپنے دور کا سب سے بڑا تھا، اس کے بعد اسی کے شاگرد اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد کے لوگ اٹھتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہ تھیوری غلط تھی اور اس کے بعد کی صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد والے اس کے بعد والے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پولیٹیشین ہو گئے، اسی طرح سے جو روحانی بہت سارے جو ہے وہ آج کسی درجے پہ بھی لوگ ہیں دین کے، وہ بھی غلط انسان ہیں اگر، تو وہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ تو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا آپ نے ہم کو علم دیا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جس شعبے پر اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں اسی شعبے سے متعلق ان کو معلومات، دوسرے جو شعبہ جات ہیں کائنات کے، ان شعبہ جات سے متعلق وہ علم نہیں رکھتے، وہ اپنے ہی شعبے کے اسپیشلسٹ ہیں۔ اس کے برعکس انسان کو جو علم دیا گیا وہ تمام چیزوں سے متعلق کچھ نہ کچھ جتنا ضروری بیسک علم ہے وہ بیسک علم دیا گیا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتے کسی ایک شعبے سے متعلق پورا علم رکھتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ ہر شعبے سے متعلق جو بیسک علم ہے وہ اس کو دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے انسان کا علم فرشتوں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے، زیادہ ہے، اشیاء کا، تمام اشیاء کا کچھ نہ کچھ علم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جو ہیں علیم تو العلیم، یعنی ہر چیز کا علم رکھنے والے، اور الحکیم اور حکمت والے تو آپ ہی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں علم کے ساتھ حکمت کا لفظ آیا ہے، اور یہ بہت اہم ہے، کیونکہ علم اگر ہو جائے ایک انسان کو کہ فلاں چیز وہ کاٹتی ہے، تو یہ علم جو اپنی ذات میں علم ہے یہ تو بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس سے کوئی چیز کٹ رہی ہے، اس کو معلوم ہوا۔ اب اگر اس کے ساتھ میں اس کی وہ حکمت بھی ہوگی اس کے پاس، تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ کہاں کاٹنے والی چیز کو استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، علم اور حکمت ان دونوں کی ریلیشن شپ ہے، اگر ان دونوں کو، یہ دونوں ساتھ ساتھ نہ ہو تو علم جو ہے محض علم وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس کے بغیر، حکمت کے بغیر علم آگے بڑھ ہی نہیں سکتا آدمی، آگے سچویشن مختلف ہوتی ہے۔ علم ایک ہے لیکن آپ جب سفر پہ نکل رہے ہیں تو سچویشنز مختلف ہیں،
ان سچویشنز میں اس علم کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس شے کو جس کے بارے میں علم حاصل ہو گیا ہے کتنا استعمال کرنا ہے، کس طرح سے استعمال کرنا ہے، یہ ہے حکمت۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو رکھا گیا، انک انت العلیم الحکیم۔ تو اس آیت پہ اگر آپ ذرا سا ایک مرتبہ پھر غور کریں کہ ہم نے 3 چیزیں سیکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ غلطی سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے طور پہ میں بھی ہر طرح کی غلطی ہر وقت کر سکتا ہوں۔ میرے لیے صحیح طرز عمل یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سبوح اور قدوس یعنی غلطیوں سے پاک نہ سمجھوں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھوں اور فوراً اعتراف کر لوں کہ کوئی بات نہیں، میں انسان ہوں، غلطی ہوگی۔ اسی طرح سے کسی اور شخصیت کو بھی میں یہ نہ سمجھوں کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں جب اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے تو میں اس کو ایک طرح سے کمزور مان لوں کہ بھائی غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، انسان ہے، اس سے غلطی ہو گئی۔ تو پھر ذرا اس کو بھی ہم ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں، اس کے خلاف جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کو ہم ڈائلیوٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ہر سطح کے ہر شعبے کے لوگوں سے ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہم نے جانا کہ جو انسان کو جو علم ہے وہ وسیع علم ہے، اس کا تمام اشیاء کے بارے میں ابتدائی بنیادی علوم اس کو دیے گئے ہیں، اور یہ کہ علم کے ساتھ جو ضروری چیز ہے وہ حکمت ہے، کیونکہ محض علم ایک دو دھاری تلوار ہو سکتا ہے، اگر اس کے ساتھ حکمت نہ ہو۔ حکمت کا تعلق جو ہے وہ سچویشن کو ہینڈل کرنے سے۔ علم کوئی کام نہیں دے گا اگر حکمت نہیں ہوگی، کیونکہ ہر سچویشن مختلف اقدام کا تقاضا کرتی ہے۔ اب جب ایسا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اچھا بھائی اب آدم، پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہاں پہ ذرا اس کو کبھی بیٹھ کے پیار سے فرصت سے دیکھیں تو کتنا پیار کا انداز ہے اس مجلس میں، فرشتوں کے بارے میں بھی اور اللہ تعالیٰ آدم کے بارے میں بھی کتنی محبت سے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی آدم آ جاؤ، اب تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ اچھا جب آدم سے کہا گیا تو آدم نے بتا دیا، جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آپ دیکھیے ایک طرح سے آدم کے اوپر فخر کا اظہار کیا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یعنی فرشتوں نے جو اپنے اعتراضات ظاہر کیے تھے یا جو بات ظاہر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم دل میں ابھی تمہارے ہے، کیونکہ جب بات چیت ہوتی ہے نا، مکالمہ ہوتا ہے، تو بہت ساری باتیں انسان کے دل میں رہ جاتی ہیں، میرے تو دل میں رہ جاتی ہیں، کچھ میں زبان پہ لاتا ہوں اور کچھ نہیں لاتا۔ اچھا میں اکثر اس تشنگی کو محسوس کر رہا ہوتا ہوں کہ یار بات ہو رہی تھی جب اس موضوع پہ تو میں نے وہ بات بھی کہہ دی ہوتی، وہ بات بھی کہتی ہوتی تو شاید کچھ اور ہوتا۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ چونکہ عالم ہے نا ہر چیز کے، ہر غیب کے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بالکل تسلی رکھو، کوئی تمہارے دل میں کسک نہیں ہونی چاہیے، تم نے جو بات کہہ دی وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو تمہارے دل کے اندر تھی جو تم کہہ نہیں سکے وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور میں ان سارے کنسرن کو جو تمہارے تھے ان سب کا علم رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ درست ہے۔ اور پھر دیکھو اس کا مظاہرہ بھی ہو گیا، آدم نے بھی بتا دیا ان ساری چیزوں کو، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اور انسانوں کے لیے جو ہے وہ علم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکمت بھی انہیں عطا فرمائی ہے،
تو پھر اب تمہیں پریشان ہونے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اچھا، اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب جو ہے وہ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنات کا انتظام کرنے والی فورسز ہیں وہ ان فورسز کے جو نمائندہ ہیں وہ ایک طبقہ یعنی فرشتوں کا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ سب انسانوں کے لیے تمہیں مطیع اور مسخر ہو جانا ہے. یعنی آپ دیکھیے ہم اس وقت پانی کو جیسے چاہتے ہیں موڑ لیتے ہیں، ہم جانور کو جیسے چاہتے ہیں سدھا دیتے ہیں، ہم سورج کی شعاؤں کو اب الحمدللہ کیپچر کر کے اس کو رات میں بھی اس توانائی کو استعمال کرنے کے لائق ہو گئے ہیں. کچھ عرصے میں اور توانائی کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم انسان بطور انسان کے ہم جن کو کیپچر کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، بیسیکلی یہ ہیں کہ اس میں انسان سے پہلے تو جو کچھ بھی تھے وہ فرشتے تھے اور دوسری قوتیں تھیں جو کام کر رہی تھیں. فرشتوں کے تابع ہی جنات تھے، وہ بھی کام کر رہے تھے، وہ ان کے پیچھے پیچھے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ایک جب با اختیار مخلوق بنائی تو وہ ان سب مخلوقات کو ان کا مطیع کرنا تھا، کیونکہ ان کو ایک فضیلت عطا فرمائی، ایک اختیار کی. اس سے پہلے کسی کے پاس اس طرح کا اختیار نہیں تھا، تھوڑا محدود اختیار تھا جنوں کے پاس. تو اس کا نتیجہ آگے آ گیا کہ فرشتوں نے تو فوری طور پر سرنڈر کر دیا، تمام فرشتوں کے ساتھ تمام قوتوں نے بھی سرنڈر کر دیا جو کائنات کے انتظام سے متعلق تھی. لیکن ابلیس نے انکار کیا. وہاں تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا. ابلیس جو ایک لفظی اگر مفہوم لیا جائے تو ابلیس کا مطلب ہے انتہائی مایوس. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جیلس ہوا، شاید جب یہ انتظامات ہو رہے تھے کائنات کے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی بندہ کی کسی کو وہاں پہ کوئی اہم مقام دیا جائے گا تو ابلیس کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ وہ اس مقام کا مستحق ہے، یا اس اعلان کے بعد جس طرح سے اس نے اظہار کیا تو وہ انتہائی ڈپریشن میں چلا گیا، انتہائی مایوس ہو گیا. اس نے اس کو اپنی ناکامی سمجھا کہ آدم کو ایک مقام عطا فرما دیا گیا اور مجھے اگنور کیا گیا. اس لیے ابلیس کا جو مطلب ہے وہ ہے لفظی جو مطلب ہے وہ انتہا درجے میں مایوس. یہ مایوسی کے بعد اس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. اب یہ جو بڑائی کا گھمنڈ ہے، یہ سارے منظر کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں جو ابھی فرشتوں کا اور اللہ تعالی کا مکالمہ ہوا ہے، اس سارے اس میں آپ دیکھیے کہ فرشتے کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں. اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے جو اختیار والے لوگ ہیں، جو اوپر ہیں، سپرویژن پہ ہے یا آرڈر دینے کی پوزیشن میں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس واقع طرز عمل سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کے بااختیار تو کوئی نہیں ہے. وہ بھی فرشتوں کو جو اس کے کارکن ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے اشاروں پر چلتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے. جب ایک بڑا ڈیسیژن لینا ہے کائنات کے ایک حصے میں تو وہ ان کو بتاتے ہیں، ایٹ لیسٹ بتاتے ہیں، انفارم تو کیا ہے نا
آپ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مجھے مشورہ دو میں کروں نہ کروں، یہ وہ ایٹ لیسٹ انہوں نے انفارم کیا، اور انفارم کر کے ان کے دل میں اور ان کی زبان پہ جتنے کنفیوژن تھے، جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے، جو زبان سے کیے، جو ان کے دلوں میں تھے، سب سے پہلے ان اعتراضات کو صاف کیے۔ گویا ایک ٹیم ورک اگر ہونا ہے تو اس میں جو آئیڈیا ہے اس آئیڈیا کو پیش کرنا، اس آئیڈیا کے خلاف دل میں جو خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، زبان پہ جو خیالات پیدا ہو سکتے ہیں، ان خیالات کو نکالنا، صاف کرنا، تاکہ جو ٹیم ہے وہ بہتر طور پر مل کر عمل کر سکے، اور پھر اس میں اگر کوئی مخالفت اور کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کا بھی اندازہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسکیم پیش کی انسان کے بارے میں، فرشتوں نے ایک اعتراض کیا، وہ اعتراض کو رفع کیا گیا، اور ابلیس نے انکار کیا اور وہ رکاوٹ بنا۔ اگر ہم آدم اور ابلیس کے، آدم اور فرشتوں کے، آدم اور اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے اس مکالمے کو جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے سمجھیں، تو چار جو ہے فریق ہیں: خالق کائنات ہمارا رب، اور فرشتے، اور آدم، اور ابلیس۔ اللہ تعالیٰ کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک آئیڈیا، ایک اسکیم شروع کرنے سے پہلے اپنے ساتھ کام کرنے والوں، اپنی اطاعت کرنے والوں کو بھی اعتماد میں لینا، اور ان کے سوالات کو کلیئر کرنا، اور پھر اس کے بعد ٹیم کے تمام ورکرز کا کام کیا ہے؟ انہوں نے فوراً سرنڈر کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جتنا آپ نے بتایا ہے بس ہمارے لیے وہ کافی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسے بھی آپ کہیں گے، جو حکم آپ دیں گے وہ ہم کریں گے۔ اور ایک بندے نے ایک رکاوٹ کی، وہ ابلیس تھا۔ آگے چل کے ہم جانیں گے قرآن مجید میں 5-6 مقامات پر اس واقعے کا ذکر آیا ہے، جس میں سورہ بقرہ ہے، اور سورہ کہف ہے، سورہ آراف ہے، مختلف مقامات پر ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابلیس کا تعلق جنوں سے تھا، اس کا تعلق فرشتوں سے نہیں تھا۔ جن ایک الگ مخلوق ہیں جو فرشتوں کے، جس طرح سے فرشتے اللہ کے کارکن ہیں اور مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، اسی طرح سے جنات بھی کچھ کام ان کے ذمے لگائے گئے ہیں، لیکن ان کو بھی کسی درجے میں نافرمانی کا اختیار ہے۔ ان کے اختیارات کا دائرہ محدود ہے، لیکن اس میں بھی انہیں بندگی کرنے اور نہ کرنے دونوں کا اختیار ہے۔ تو آگے ہم اس موضوع کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ابھی جو 4 فریق ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہوئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس میں بھی سبق ہے، فرشتوں کے طرز عمل کو بھی دیکھنا چاہیے، اس سے بھی سیکھنا چاہیے، اور آدم کے بارے میں تو بالکل ظاہر ہے کہ وہ ہمارا ورثہ ہے۔ اس ورثے کو اگر ہم نہیں سنبھالیں گے، اس طرز عمل کو اگر ہم نہیں سنبھالیں گے تو اور کون سنبھالے گا؟ اور آگے جو رکاوٹ بننے کے لیے ابلیس آ گیا، اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ چاروں چیزوں کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی اسکیم، فرشتوں کا اس میں جو ہے وہ رول، اور انسان کا کردار، انسان کو کرنا کیا ہے، اسائنمنٹ دراصل انسان کا ہے، اور ابلیس شیطان کی رکاوٹ، یہ چاروں چیزیں جب ہم سمجھ رہے ہوں گے نا، تب ہم بہتر پرفارمنس کر سکیں۔ اس لیے بالکل شروع میں ہی ان چاروں چیزوں کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں کا بہتر فہم عطا فرمائے، اور پھر اس کے مطابق بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا کہ کس طرح یہ جو سینیریو ہے پورا، یہ جو کریٹ ہوا تھا، یہ ریئل لائف کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتا ہے، یہ بھی آپ نے بتایا۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ 2 اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ کرے، اگر نہیں ہے تو آگے بڑھے۔ جی، تو سوال تو کوئی نہیں آیا۔ یہ میسج اب ہمیں ملتا ہے کہ اکثر جیلسی کا فیکٹر آ جاتا ہے
کہ جو جس طرح آپ نے بتایا کہ شیطان کے ذہن میں ایک وہ تھا، ایک فطور تھا، اور ایک وہ تھا جو ابھی بھی انسان چلا آ رہا ہے اور آخرت تک چلے گا، قیامت تک چلے گا. تو یہ جو ہے، یہ اگر ہم اپنے اس میں دیکھیں تو دفتر میں 2 لوگ ہیں، ان میں 2 ایلیجبل ہے پروموشن کے لیے، تو اگر ایک کی پروموشن ہو جاتی ہے تو دوسرا کہتا ہے میں بھی ایلیجبل تھا لیکن میری پروموشن کیوں نہیں ہوئی، اس کو نہیں آگے بڑھنا چاہیے تھا، یہ اور وہ. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، یہ ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو کریں تو یہ عمل جو ہے وہ انسان کے ساتھ زیب دیتا ہی نہیں ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے اپنے اس پہ کامیابی پہ اور کسی اور کی کامیابی پہ. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، باقی پورا سینیریو تو آپ نے بتا دیا. بہت شکریہ آپ کا اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رکے. ایڈیو ٹی وی ازمیر پاکستان ڈاٹ ٹی وی رفا ایف ایم 102.2 سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سے پیر کے دن انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ.